बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। साहनिया सियालकोट के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि अब इस तरह के इक़दामात उठाएंगे कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो सकें। इसके लिए बाकायदा रोड मैप तश्कील देना होगा। इसके लिए बाकायदा तमाम सोसाइटी के पिलर्स को एक्टिव होना पड़ेगा और उन्हें अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, लेकिन बात इससे बढ़कर अगली बात होगी। आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके अंदर पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो मुसल्लत शुदा है और इस हुकूमत को ख़त्म किए बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। अब पीडीएम एक मार्च करने की तरफ बात कर रही है। कल वो मार्च की बात नहीं की गई थी, कल एक मुजाहरे की बात की गई थी, लेकिन अब वो महंगाई मार्च होगा। और इस महंगाई मार्च का नतीजा क्या निकलेगा? हुकूमत ये कहती है कि वो अपोजिशन से मुतबादिल प्लान मांगती है कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई मुतबादिल प्लान दे। क्या अपोजिशन के पास कोई मुतबादिल प्लान मौजूद है? ये बिखरी हुई अपोजिशन हुकूमत के लिए दर्द सर नहीं है, और हुकूमत के लिए जब दर्द सर नहीं है तो फिर वो पॉलिसीज़ वो अपनाए हुए हैं जिस तरह से IMF कह रहा है या दीगर अदारे कह रहे हैं, और फिर ये मुल्क के अंदर महंगाई किए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम पिस रही है। तो ये बिखरी अपोजिशन क्या इकट्ठी हो पाएगी? क्या 2022 इलेक्शन ईयर है? इस तमाम के ऊपर बात करने के लिए जो एक्सक्लूसिवली मैंने दावत दी है, मैं बहुत मशकूर हूँ मौलाना अमजद खान साहब का। आप मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं JUIF के। मौलाना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर जो ब्रेक से वापस आएंगे हम, तो मेरे साथ सीमा अनवार साहिबा होंगी जो कि डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हैं, और उनके साथ सुंबल मालिक साहिबा होंगी MPA मुस्लिम लीग नून से। लेकिन अब मैं मौलाना अमजद खान साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 23 मार्च को जो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का फैसला हुआ है, स्टीयरिंग कमेटी बल्कि कह रही है कि जी अब वो मार्च होगा, इस मार्च से क्या महंगाई कंट्रोल हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने असल बात प्रोग्राम में मुझे कौम के सामने नुक्ता नज़र पेश करने का मौका फ़राहम किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान मसाइलिस्तान बना हुआ है। ठीक। जब से हुकूमत आई है, अवाम सुबह उठते हैं तो उनके सामने एक नया मसला पेश हो जाता है। कप्तान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि गरीब लोगों ने अपने बच्चों को चौकों और चौराहों में लाकर बेचने के लिए रख दिया। फिर आपके मीडिया ही कवर करता है कि गरीब लोगों ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर ली, नहरों में छलांगे लगा दी। ठीक। अब इन हालात में पाकिस्तान के जहाँ बैरूनी ख़ारजी मसाइल हैं, वहाँ दाखिली मसाइल भी इंतहा पर पहुँच चुके हैं। ख़ारजी महाज पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त तनहा नज़र आता है। हमारा ही दावा था कंटेनर पे कि हम IMF के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लेंगे, और ये करेंगे तो ख़ुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन आज हालत ये है कि हम IMF के पाँव पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और हम लाइन में खड़े हैं कि खुदारा हमें कुछ दे दीजिए, और उसके एवज हमने बहुत कुछ गिरवी रख दिया। गिरवी रख दिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हाँ जी। जो कोई भी मुल्क अपनी रियासत का जो सबसे बड़ा बैंक होता है वो कभी किसी को नहीं दिया करते होते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती है। हमने उसको भी दाव पे लगा दिया। फिर हम जब देखते हैं कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि आज दावा था कि डॉलर हम बहुत नीचे ले आएंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, या दूध की नहरें बह जाएंगी, लेकिन गरीब के लिए तो पानी की नहर भी इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। इन हालात में जहाँ दीगर मसाइल पर हम नज़र डालते हैं, तो आप पाकिस्तान में अमन व अमान की तरफ चले जाइए। आज अमन व अमान की जो सूरत हाल है, इसका मैं थोड़ा सा जोड़ सियालकोट के साने के साथ भी जोड़ना चाहता हूँ। देखें, सियालकोट का जो सान्य हुआ है, हमारे नज़दीक ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक बड़ी घनौनी साजिश है, मैं समझता हूँ। मैं फिर आपसे यहाँ ज़िमनी सवाल करूँगा, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कैसे? उस मॉब ने साजिश की है? नहीं, मैं गुजारिश करूँ जी, अब देखें तहकीकात हो रही हैं जी। इस तहकीकात में बहुत से ज़ावियों पर गुफ्तगू चल रही है। ठीक है। और बहुत सी चीज़ें अब मंजर आम पर आने वाली हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद क्या पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई कि पाकिस्तान में एक मेहमान को कत्ल कर दिया गया, और फिर इंतहा ये हुई कि उसकी लाश को जला दिया गया। हमारा दीन बहुत वाज़ेह है, हमारे दीन अक़लियतों को हुकूक दिए हैं, और जितने हुकूक अक़लियतों को दीन इस्लाम ने और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने दिए हैं, किसी मज़हब ने इतने हुकूक नहीं दिए। फिर फरमाया कि इसके जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी हो। अब आप देखिए जी कि इस वक्त रियासत कहाँ है। आज इस वाक़े को मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ जोड़ा जा रहा है। एक बहुत अच्छी तस्वीर आज आप दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की मजहबी क़ुव्वतें
آج سری لنکا کے سفارت خانے میں گئی ہیں. ہاں جی بالکل مولانا تقی عثمانی صاحب کی وزیر اعظم قیادت صاحب میں. نے بھی تعزیتی ریفرنس کیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر باقاعدہ وہ طور پر. وہ الگ چیز ہے. اصولن تو ان کو سفارت خانے میں جانا چاہیے تھا، لیکن مولانا تقی عثمانی کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں پہنچے ہیں. انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ریاست کی ذمہ داری ہے ایسے معاملات کو کنٹرول کرے. اس موقع پر لیکن سر میں یہاں پر آپ سے پھر سوال کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مشروط اس کی مذمت کی. کل کہا گیا کہ جی ہم غیر مشروط مذمت کرتے ہیں. جو پہلی ٹویٹ کی گئی اور مشروط مذمت کی گئی وہ اس کی کیا ریزن تھی؟ آپ نے اس کو ان حالات سے کیوں جوڑا؟ آپ اس کو بڑی گہری نظر سے اگر دیکھیں نا جی، یہ اب کچھ وزراء اس کو توڑ موڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں. مولانا نے پہلے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کسی بھی سطح پر اس واقعے کی حمایت نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ہماری ذمہ داری ریاست کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے پاکستان کے باسیوں کی کہ وہ کسی مہمان کو طرف کوئی پتھر مارنے کی بھی کوشش نہ کرے. مولانا دوسری طرف یہ کہا ہے کہ جس وقت ایسے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں تو پھر عدالتیں اس کا فیصلہ فوری طور پہ دیں. انصاف جب نظر آئے گا اور ملزمان کیفر کے دار پہ پہنچیں گے تو آئندہ پاکستان میں کسی کو ایسا کام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ کیس جب ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے آج کل میڈیا اس وقت اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. میں نے گزشتہ روز بھی ٹی وی پروگرام میں کہا اور میڈیا سے بھی میں نے کہا ہے، اس میں جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مذہبی عناصر کی ذمہ داری بڑھتی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. میں ممبر و محراب کی ذمہ داری کو تسلیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ آپ میڈیا کے دوستوں کی ذمہ داری ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنے کی دیکھیں. آج اگر آپ اس واقعہ پر ایک پروگرام تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد اس پروگرام کو بالکل ہی ختم کر دیں گے؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے مختلف عنوانات پر ایسے پروگرامات کرتے رہیں؟ اس میں ہمیں ہمارے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، ممبر و محراب سے بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. مولانا صاحب سب کی ذمہ داری. مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہی ذمہ داریوں کی طرف سب کو متوجہ کیا ہے کہ آپ صرف کسی مذہبی عناصر کو نہ کیے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے آپ نے ابھی یہ تمام چیزیں گنی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمام اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے شروع کر دیں تو پاکستان میں ایسے واقعات رونما نہیں ہو سکتے. اب اس کے ساتھ میں آگے ایک چھوٹا سا چیز. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرمایا اگر کسی جگہ پر کسی ذمی پر یا غیر مسلم پر اگر کوئی ایسی قتل کیا گیا، اس کو مرڈر کر دیا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کل اس کی طرح سے میں وکیل بن کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں. بالکل ٹھیک. یہ مسلمان معاشرے کو ہمیں بتانا چاہیے. پھر پاکستان میں آج قوانین موجود ہیں، ان قوانین کی تعارف کروانا چاہیے. جن قوانین کو ختم کرنے کے لیے یورپی یونین آپ پر پریشر ڈال رہی ہے، امریکہ اور دوسری طاقتیں پریشر ڈالتی ہیں کہ 295C کو ختم کیجیے. اب ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ 295C میں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گستاخی کرنے والا ہی پھانسی کے پھندے میں نہیں جاتا. حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمول حضرت عیسیٰ، بشمول حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم سمیت، حضرت سلیمان سمیت جتنے بھی پیغمبروں کی شان کو گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس پر ان کو پریشر نہیں قبول کرنا چاہیے. پاکستان کی ریاست اسلام کے نام پہ بنی، اس ریاست کی طرف سے ترجمان بننا چاہیے. اب میں آگے بڑھتا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لانگ مارچ اور استعفوں کا آپشن کب زیر غور آئے گا؟ دیکھیں پی ڈی ایم ایک جماعت کا نام نہیں، پی ڈی ایم مختلف جماعتوں کا نام ہے. پی ڈی ایم جب قائم ہوا، پی ڈی ایم آلریڈی پہلے پارلیمنٹ میں موجود تھا لیکن اس کا کوئی نام نہیں تھا. پیپل پارٹی نے تجویز کیا کہ اس کو باقاعدہ نام دینا چاہیے. یہ پیپل پارٹی نے کہا اور پیپل پارٹی کے کہنے پر اس کا نام تجویز ہوا. انہی کی دعوت پر ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی رمضان شریف میں اور پھر ایک اتحاد کا نام اس عنوان پر دیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک. اس عنوان پر جب مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ساری جماعتیں نکلیں تو پھر لازمی بات ہے کہ تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں گے. ایک ہے کہ میں اگر ایک جماعت کا نمائندہ ہوں تو مجھے تنہا فیصلہ کرنے کا رائٹ ہے. اگر آپ دوسری جماعت کے نمائندہ کو اور تیسرا کو اگر موجود ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں گے. لیکن گزشتہ پروگرام میں ایک بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. اس حکومت کی موجودگی میں مہنگائی ہے. جب تک یہ حکومت موجود ہے یہ مہنگائی ختم نہیں کر سکتی ہے. اس نے آئی ایم ایف کی پالیسیوں کو لینا ہے، اس نے بجلی کے بلوں کو بڑھانا ہے، اس نے یہاں پر مہنگائی کا سلام دینا ہے. وہ ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے ٹھیک کہا تھا خان صاحب نے کہ ہم سونامی لا رہے ہیں. وہ مہنگائی کا سونامی لا چکے ہیں جی. اور وہ مہنگائی کا سونامی اس وقت سرمایہ دار اور جاگیردار کے بنگلے کے ساتھ اس کو نہیں ٹکرا رہا، لیکن وہ اس کا کلامی وہ غریب کی جھونپڑی سے ٹکرا رہا ہے، وہ غریب کے گھر سے ٹکرا رہا ہے. اب اس کا راستہ روکنے کے لیے جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم
23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف جائیں، پوری قوم کی آواز بنے. اب وہ باقاعدہ مارچ ہوگا پورے پاکستان پورے سے، پاکستان قافلے رستے کے اندر ان کے بالکل جی، تمام قافلے نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف چلیں گے، اسلام آباد میں پہنچیں گے. جس طرح وہ آپ لوگ کراچی سے چلے تھے اور اسلام آباد آئے تھے. 27 اکتوبر کو ہم چلے تھے، آزادی مارچ کیا تھا اور ہم اسلام آباد میں پہنچے تھے. ہم نے 14 دن تک وہاں سٹے کیا اور اس سے پہلے 14 ملین مارچ ہم نے پاکستان میں ریکارڈ ملین مارچ کیے جس کے آپ لوگوں نے گواہ ہیں. بالکل آپ نے اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، ریاست کو کہیں گے کہ آج یہ اتنا بڑا اجتماع آپ پر عدم اعتماد کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں حقیقت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اصولی طور پہ خان صاحب کو اپنی ناکامی کا اعتراف کر لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا لیڈر وہ ہوتا ہے یو ٹرن لیتا ہے، لیڈر اس کو نہیں کہتے یو ٹرن لیتا. آج تک پاکستان کی سیاست میں دیکھ لیجئے، میں ایک بڑی مثال دینے لگا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کسی اپنے بیان سے یو ٹرن نہیں لی، اور آپ پرائم منسٹر کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن آپ نے کہا یو ٹرن لینے والا ہی لیڈر ہوتا ہے. اب آپ کے لیے بہتر ہوگا، میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کو اعتراف کر لینا چاہیے. اچھا، میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ حکومت نے کل کہا کہ جی ہمیں پی ڈی ایم متبادل کوئی حکمت عملی دے دے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی. اپوزیشن کے پاس یا کم از کم پی ڈی ایم کے پاس کوئی حکمت عملی ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے؟ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں مولانا کو چھوڑ کے باقی 2 جماعتوں کو اور چھوڑ دی، باقی تو آپ نے سب کو چور کہا، آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا. قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے کتنے پیسے ان کی جیبوں سے نکالے، کتنی ان کی جائیدادیں آپ نے ضبط کی ہیں. صرف یہ تماشا کے لگایا ہوا قوم کے سامنے، تاکہ قوم کو ہم اس طرح لگائی رکھیں گے اور اپنا وقت پورا. یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے خان صاحب کی. اور خان صاحب کو جتنے اس وقت وزیر مشیر ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہی کو ہم نے پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ میں دیکھا، ان میں کئی لوگوں کو ہم نے محترمہ کردار تو کسی کے پاس نہیں ہے. اب ان حالات میں آپ نے جو دعوے کیے، آپ نے قوم سے وعدے کیے، اس میں مکمل طور پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. اور آپ کا اخلاقی حق یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں اور آپ انتخابات کا اعلان کریں. ہمارا مطالبہ لیکن سر وے فارورڈ کیا ہے؟ اب آپ نے مختلف جگہوں پہ احتجاج بھی کیے پی ڈی ایم کی صورت میں. آپ کی یہ ناکامی تصور کی جاتی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر ایک پی ڈی ایم اتحاد بنا اور وہ بننے کے 6-8 مہینے کے اندر ہی وہ ٹوٹ گیا، پیپلز پارٹی اور اے این پی اس سے الگ ہو گئی. حکمت عملی کی ناکامی آپ کی طرف سے، سوالات آپ کی جماعت پہ اٹھ رہے ہیں. دیکھیں، پی ڈی ایم کا اتحاد صرف 3 جماعتوں کا نام نہیں، وہ 10 سے 11 جماعتوں کا نام ہے. اگر ایک جماعت اس اتحاد سے نکلتی ہے تو اس کو اتحاد ٹوٹنا نہیں کہتے، اس جماعت کی علیحدگی اس کو کہتے ہیں. اب باقی جماعتیں تو تمام کی تمام پی ڈی ایم میں موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ تحریک اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ میدان میں اتریں اور جا کے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر لیں. تحریک نام ہوتا ہے جد و جہد کا، جہد مسلسل کا. آپ جہد مسلسل کریں گے، کل آپ کو نتیجہ ملے گا. آج آپ کسی تھڑے پہ چلے جائیے، لاہور کی سیاست کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو پاکستان کی سیاست پر انٹرنیشنل سیاست میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ پاکستان میں اس حقیقی جمہوریت کی مشن کو لے کر آگے کو نکلے ہوئے تو کون ہے؟ وہ کہیں گے پی ڈی ایم ہے. بالکل ٹھیک. اور بڑا نام لیں گے تو مولانا فضل الرحمان کا لیں گے. چلے سر، وقت کم ہے سر، میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب مہنگائی مارچ ہوگا، اس کے بعد آپ لوگ دیگر فیصلے کریں گے، لیکن یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی یا اے این پی 7 استعفوں کے معاملے میں شامل نہیں ہوتی، ان استعفوں کو دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پھر اس جدوجہد کو کیا جائے جو پارلیمنٹ کے اندر کی جا سکتی ہے، جس میں تحریک عدم اعتماد کا آپشن ہے. ان آپشنز کے اوپر غور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر اکٹھ موجود ہے. پارلیمنٹ سے باہر پی ڈی ایم ہے، اندر تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ہیں. باہر کی جو جماعتیں ہیں اس میں ابھی پیپل پارٹی شامل نہیں. مولانا نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اس بس سے اترے ہیں، آپ اس بس میں واپس آ جائیے. آگے چل کے دیکھتے ہیں حالات. یقیناً میں یہ واضح کہ آج آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ 2022 انتخابات کا سال ہے، اس میں یقیناً پاکستان میں انتخابات ہونے. 2022 میں ہو گئے. اس میں پھر آخری سوال کا جواب مجھے دے دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بھی اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا ہوگا. اچھا ٹھیک. کیونکہ حالات اب خان صاحب کے گرفت سے باہر ہو چکے ہیں. تو سر پھر سینٹ سے کام شروع کر دیں، وہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ کی تجویز میں انشاءاللہ پی ڈی ایم میں پیش کر دوں گا. سر آپ کو بہت شکریہ. مجھے ایک بریک پہ جا رہا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیما انوار صاحبہ، آپ ڈائریکٹر ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی. آپ کا بہت شکریہ میم، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سنبل مالک صاحبہ، ایم پی ہیں مسلم لیگ نون سے. میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا. میں سیما صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور یہ پی ڈی ایم کے مارچ کی بات کر لیتے ہیں. اب تو باقاعدہ یہ مارچ کا نام دے دیا گیا ہے اس کو،
اور یہ مہنگائی کے خلاف مارچ ہونے جا رہا ہے. یہ جب پاکستان بھر سے اپوزیشن کی یہ جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ کریں گی اور عوام تو آلریڈی مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے, اگر عوام بھی ان کی ہم آواز بن گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ اچھا تھینک یو اسلام. مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پہلی بار یہ مارچ کر رہی ہے, یہ تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, میرا خیال ہے سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے, اور پھر کرتے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر اجلاس ہوتے ہیں, اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں, اور اس دفعہ نیا انہوں نے نام دے دیا جی اب مہنگائی کے خلاف. پہلے یہ وزیر اعظم ہٹاؤ, ہمارے اوپر کیسز ہٹاؤ, پہلے ان کی ڈفرینٹ ڈیمانڈس تھیں. تو ہر بار ان لوگوں نے منہ کی کھائی ہے, بیکاز اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو ان کی اپنی حکمت عملی تھی نا, حکمت عملی میں ناکام ہوتے رہے, یہ اپنے آپ کو اکٹھا نہ کر سکے, پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اکٹھا نہ کر سکے. لیکن اب آ کر دوبارہ, جس طرح بلاول صاحب بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اگر اب آ کر یہ مہنگائی مارچ باقاعدہ پوری اپوزیشن کی جماعتوں کا بن جاتا ہے تو پھر آپ سے کہ کوئی بھی تحریک جب آپ چلاتے ہیں اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے آپ کو, تحریک کا مقصد کیا ہے, اور آپ کے پاس پبلک اسٹریٹ عوام کی آپ کے پاس طاقت کتنی ہے. اگر آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہی نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی پراپر ایم ہی نہیں ہے, مہنگائی کا تو انہوں نے اب یہ ڈھونگ رچایا نا, اب تک تو مہنگائی کا خلاف کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا, ابھی تک تو یہ تھا کہ وزیر اعظم ہٹاؤ, اس کے علاوہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ان کی. مقصد ان کا اب بھی وہی ہے, میں یہ نہیں کہتی, ہاں اس کو انہوں نے ایک وہ اس لیے ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پھنستے ہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, مہنگائی بالکل ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ مہنگائی نہیں ہے, بٹ مہنگائی کے پیچھے کچھ کازز ہیں, وہ کیا ہیں اصل میں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف سے قرضہ اتنا بڑا تو کیوں بڑا, یہ ڈیپلی اس پہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جسٹ اگر ایک فکرہ کہتے ہیں اچھا مہنگائی بھی کیا ہے, اصلاً بڑی مزے کی بات ہے کہ مہنگائی کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مافیا ہے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی, وہ بھی پبلک پر سامنے آئے, ان کے خلاف بھی رپورٹس شائع ہوئیں, کیوں ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. اچھا دوسرے نمبر پر یہ کہ کچھ کریٹ کی گئی ہے, کچھ یعنی کہ اگر ایک مہنگائی کا سن کے کیلے والا ریڑھی والا بھی ہوگا نا جو 50 روپے دے رہا ہے, اور وہ کہے گا کہ جی مہنگائی ہو گئی, تو وہ بھی کہے گا جی میرے 80 روپے 100 روپے مہنگائی ہو گئی ہے. تو ایک سنتی سنائی بات کو اس سے آگے اس نے یعنی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, گراؤنڈ ریئلٹی جتنی کریٹ کر, یعنی چائنا کہے کہ آپ کے ملک کے اندر کم آمدن والے لوگوں کا حال برا ہو چکا ہے, اگر پاکستان کے اسٹیٹسٹکس یہ کہیں کہ جناب ہم بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے, تو اس صورت میں آپ پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ کریٹ کی زیادہ کی گئی ہے, کچھ مہنگائی ہے, کچھ کریٹ زیادہ کی گئی ہے, کچھ شور زیادہ ڈالا گیا ہے. یہ 3-4 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. کم از کم میرے لیے تو مہنگائی ہے, آپ کے لیے نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا. میرے لیے بھی ہے, نہیں ہے سب کے لیے, بٹ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں فیکٹرز ہیں 3-4, ذخیرہ اندوز شامل ہیں. تو یہ حکومت ہے نا میم, آپ حکومت ہے, آپ ہی نے تو کرنا ہے سندے باب, اور کس نے کرنا ہے, ان فیکٹرز کی جانب کس نے توجہ دلانی ہے. چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب ہیں, سنیں گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور صاحب, وہ جا کر باہر ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں $3 ارب دینے تھے اور اس کے عوض انہوں نے ہمارا پورا ملک گروی رکھوا لیا. ٹھیک ہو گیا, اچھا آئی ایم ایف کی شرائط تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم آپ شرائط پہ نیگوشیٹ تو کر سکتے ہیں نا. بالکل آپ کا خیال ہے کہ نہیں کیے ہوں گے, جو ہمارے اتنے بڑے بڑے اکنامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسی طرح ہی لے لیا ہوگا قرضہ, ڈیفینیٹلی بات ہوگی. بٹ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو کچھ ان کی ماننی بھی پڑتی ہیں آپ کو, یہ ایک نیچرل گراؤنڈ ریئلٹی ہے. سنبل مالک صاحبہ نیچرل گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا یا ملک کے اندر مہنگائی کی وجوہات کے پیچھے ریزن آپ لوگ ہی ہیں, الٹیمیٹلی آپ لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ملک کو اس قرضے کی دلدل کے اندر پھنسایا ہے, اور پھر ان کی مجبوریاں وہ اس کو کیش آپ لوگ کروا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مجھے ٹائم دیا اور موقع دیا بولنے کا. جیسے کہ یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس گئے, قرضے کی دلدل میں ہم لوگوں نے پھنسایا. ہم لوگ تو قرضے کی دلدل سے ملک کو باہر لے آئے تھے, آئی ایم ایف سے ہم لوگ جان چھڑوا رہے تھے, بلکہ تقریباً چھڑوا چکے تھے. آپ لوگوں کے دور میں آئی ایم ایف کا پیکج کمپلیٹ ہوا تھا, یہ خوشائن بات. جی خوشائن بات ہے. تو کم از کم میرا خیال ہے کہ جب تحریک انصاف کو گورنمنٹ دی گئی تھی, یا ان کے جو بھی جس طرح سے بھی وہ آئے تھے, تو ایک چلتا ہوا پاکستان دے کے گئے تھے. اگر یہ انہی پالیسیز کو آگے لے کے بڑھتے تو میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی فوکس رکھا, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور مریم, اور نیب کے کیسز. میرا نہیں, نیب کے کیسز, جتنا فوکس ان لوگوں نے ان کیسز پہ رکھا نا, اگر اتنا فوکس یہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے کرتے تو شاید آج پاکستان اس دوراہے پہ نہ ہوتا. اور رہی یہ بات کہ جی مہنگائی کی, محترمہ نے بات کی کہ یہ جی کریٹ کی گئی ہے, جن کے پیچھے مافیاز تو عمران خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں.
چینی کا مافیا ہے جنگیر ترین، خسرو بختیار، یہ مافیاز تو ان کی دائیں بائیں خود اپنی جیبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مافیا کے خلاف تو اقدامات اپنے طور پر جو کریں گے تو کریں گے. مجھے پی ڈی ایم کی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں ایک سیکنڈ رپورٹس کی بات کی. رپورٹس کی بات کرتی ہیں کہ جی کمیشن بنا، رپورٹس آئی، لیکن ان کی فیکٹر کیا ہے؟ کسی کو سزا دی، کسی کو کابینہ سے ہٹایا. یہاں نہیں نا. تو آپ گورنمنٹ ہے نا، یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی نااہلی ہے. یہ سب سے نہیں، یہ آپ کی نااہلی ہے. نہیں یہ نااہلی ہے، یہ نااہلی. نہیں میری بات سنیں نا، آپ ہینڈل کرنا ہے. آپ نے نیب چیئرمین نیب کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں بہت زیادہ ہیں. نیب نے جو کام کرنا تھا وہ بھی تو نہیں کر سکے نا اپنے حصے کا کام. نہیں آپ لوگوں نے، تم نے کہا کہ یہ کر لو، وہ لے کے پکڑ کے لے کے سب کچھ ایویڈنس سب کچھ، تو وہ کرنا چاہیے تھا. ہم لوگ اگر کچھ ملا تھا تو کرتے. یہ تو ہو گیا. اب یہ پی ڈی ایم کی بات کریں، یہ جو مہنگائی مارچ کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی عوام رول گئی ہے. اچھا کھانے کو کچھ نہیں ہے. مارچ کرنے سے نہیں، مارچ کرنے سے مہنگائی نیچے آ جائے گی. نہیں جب دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے 126 دن کا ڈی چوک میں، تو تب کیا تھا؟ سول نافرمانی تھی جی. بلز کو پھاڑا گیا تھا جی. پیٹرول مہنگا ہو تو حکمران چور ہے، مہنگائی ہو تو حکمران چور ہے، بجلی کے بل بڑھے تو حکمران چور ہے. تو 126 دن کا دھرنا دیا تھا، انہی بیسس پہ دیا تھا نا ڈی چوک میں. وہ دھرنا دیا تھا، ہم نے اس کو فیس کیا، آ کے بٹھایا. اور ابھی تو ہم نے نہیں، ابھی تو ہم 4 حلقے کھولنے کے اوپر نہیں، 4 حلقے کھولنے تو پھر وہ کہاں پہ چلا گیا؟ سول نافرمانی پہ چلا گیا نا. 4 حلقے 3 میں دوبارہ جیت آپ جیت 4 حلقے. ہاں جی 4 حلقے کھولے تھے نا، تو پھر 4 حلقوں پہ رہتے نا، تو پھر وہاں اس پہ سول نافرمانی نہ کرتے. کنٹینر پہ چڑھ کے یہ نہ کہتے کہ بجلی کے بل مہنگے ہو تو حکمران چور ہے، پیٹرول مہنگا ہو تو حکمران چور ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم اب مہنگائی مارچ کرے گی. حکومت بڑا اچھا مطالبہ کر رہی ہے. میں میڈم سیما بیٹھی ہیں، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اگر مہنگائی مارچ کرنے جا رہی ہے تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کا متبادل پلان دیتی ہیں. آپ کے پاس مہنگائی کنٹرول کرنے کا متبادل پلان کیا ہے؟ جی مہنگائی کنٹرول کرنی ہے حکومت نے، جو اس ٹائم پہ اپنے آن دی سپورٹ ہے. اپوزیشن ویٹنگ ان گورنمنٹ ہوتی ہے نا. تو ہم لوگ عوام کی آواز بنیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ عوام جو ہے نا کہ مہنگائی مارچ لے کے جائیں گے، تو کم از کم ان کو شرم آنی چاہیے. عمران خان سب کے تھے الفاظ کہ اگر مجھے 400 بندہ یا 100 بندہ مجھے کہہ دے کہ استعفیٰ دے دے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. آج تو 22 کروڑ عوام کی آواز ہے کہ ایسا حکمران ہمیں نہیں چاہیے. یہ حکمران ہمیں نہیں چاہیے کہ ملک کو کس دوراہے کے راہ پہ کھڑا کر دیا ہے. یہ پارلیمنٹیرین ہے، مجھے بتا دیں جب ہم نے بجٹ پیش کیا تھا، اگر ان کو اتنی مہنگائی لگ رہی تھی، اگر ان کو اب اتنی مرچیں لگ رہی ہیں، تو تب انہوں نے شیڈو بجٹ کیوں نہیں دیا وہاں بیٹھ کے؟ یہ دے سکتی تھی جناب. اگر اتنا ہی اعتراض تھا تو تب کیوں نہیں؟ تب سب کچھ دیا. نہیں جی انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ نہیں وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا جو کنڈکٹ ہے بینگ اے گورنمنٹ، سب سے پہلی رسپانسبلٹی تو آپ کی ہے. شیڈو بجٹ دینا یا مہنگائی کے متبادل پلان دینا یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن کم از کم اس دلدل میں آپ تو نہ پھنسائیں اس ملک کو. مجھے جواب چاہیے نا. میں ان سے جواب لے کے دے دیتا ہوں آپ کو. اگر ان کو اتنا پرابلم ہے تو تب کیوں نہیں یہ بولے؟ تب کیوں نہیں انہوں نے کبھی ہمارے مطابق یہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو پھر اکنامک زیادہ بہتر ہو سکتی ہے ملک کی. یہ تھا پازیٹیو طریقہ. ٹھیک ہو گیا. صرف اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. بتائیں جی آپ لوگ کیوں نہیں دیکھیں. گزارش پتہ کیا ہے، یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی ناکامی ہے. حکومت آپ کو اپنے لیے خوف نہیں سمجھتی. اس لیے نہیں سمجھتی کیونکہ یہ بکھری ہوئی اپوزیشن ہے. نہ اس میں پیپلز پارٹی ہے، نہ اس میں اے این پی ہے، اور پھر پی ڈی ایم کے پاس پلان کوئی نہیں ہے. اگر آپ استعفوں کی بات کرتے ہیں تو استعفے بھی نہیں دے پا رہے آپ لوگ. اچھا پھر آپ لوگوں نے پہلے مارچ نہ کرنے کی بات کی تھی، اب گو کہ مہنگائی مارچ کرنے کی بات آ گئی ہے. کسی ایک جگہ کے اوپر ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ٹھوس حکمت عملی؟ ہر جگہ پہ ہم لوگوں کی عوام کی آواز ہے. اب مہنگائی مارچ ہے، جو حالات ملک کے ہو گئے ہیں، تو مہنگائی کے لیے ہم لوگ نکلیں گے، عوام کے ساتھ نکلیں گے. لوگ نکلیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے 126 دن کیا تھے اور کیسے تھے؟ ہم نے ویسے 126 دن نہیں دھرنا دینا. نہیں تو آپ اسٹریٹ پاور میں جائیں نا، آپ کو پتا چلے. اسٹریٹ پاور میں ہوتے تو پھر آپ 133 کا الیکشن سے آپ ایسی طرح ڈسکوالیفائی نہ ہوتے. آپ 133 کا نہیں جی 133 میری بات سنیں نا. آپ ڈیلیور کر دیں. اگر ڈیلیور دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہم ڈیلیور نہ کر دیں نا تو کے پی کے میں دوسری بار ہماری حکومت نہ. اب تو موقع ہے میم، اب تو 4 سال ہو گئے. اب تو تمام اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے عوام کا جینا دوبر کر دیا. 133 پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں. نہیں اسٹریٹ پاور میں ہوتے تو 133 سے نہ جاتے، پھر اپنا اسٹریٹ پاور اپنا اس کو شو کرتے.
हुआ है, क्यों हुआ? 133 पर हम बात देखिए जी, करेंगे। एक सेकंड, नहीं वो भी स्ट्रीट पावर का हिस्सा है लोग ये कह रहे हैं जनाब, वो भी इंटरनल स्ट्रीट पार्टी रिफ्ट का जनाब मामला मेरी है, बात, वो ये कह रहे हैं। अरसलान वो भी स्ट्रीट पावर का हिस्सा है 133, वो भी स्ट्रीट पावर से लोगों ने आना था। एक सेकंड, एक जवाब दें। अच्छा। आपको पता है कि A133 पर 51% अब ये पहले टर्न आउट था इस पर, ठीक। लास्ट टाइम जब हमने जनरल इलेक्शन में किया था 18% टर्न आउट वो है। तो ज़िमनी इलेक्शन ज़िमनी में होता है, ज़िमनी में यही बात है, ज़िमनी में मेरा ख्याल है कि आपको नहीं पता। तहरीक इंसाफ का मैदान में ना होने की वजह से टर्नआउट भी कम रहा है। आपका वोटर घर में बैठा रहा है, नहीं ना, आपका वोटर घर में बैठा नहीं रहा है। क्यों? देखिए मेरी बात सुने, इतने मंजे हो गए, नहीं ठीक। एक अच्छा, सेकंड, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। सेकंड, मेरा इतने जो जिनको इन लोगों ने तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जिन्हें नॉमिनेट किया, एक मोहतरमा जो थी वो तर्जुमान वजीर आला पंजाब थी, और जो एक मोहतरम थे वो मामले खसूसी वजीर आजम थे। इतने बड़े ओहदों पे उन्हें यही नहीं पता कि हमने पेपर्स कैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि वहां पर ये मसला हुआ है, लेकिन ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ की अपनी रिफ्ट की वजह से ये मामला खराब हुआ था। एक ब्रेक लेते हैं, नहीं ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ और मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सीमा अनवर साहिबा, मुल्क की बहरानों का एक ही हल है कि इस मुसल्लत शुदा हुकूमत से निजात हासिल की जाए, ऐसा कहना है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का। अब ये मुसल्लत शुदा हुकूमत आपकी है और इससे निजात चाहती है पीडीएम, तो ये इससे निजात हासिल करना तो चलो ठीक है, वो कर सकेंगे कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन जिन इश्यूज के ऊपर इनको आपसे इख्तलाफ है वो इश्यूज बड़े कॉमन है और उसमें महंगाई जो है वो एक बुनियादी इशू है, तो क्यों नहीं उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया जाता? जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी ये महंगाई मार 4 माह बाद करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब उस वक्त तक महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, तो महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया जाता? जो माफिया आप जिनको पकड़ सकती हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल भी किया जा सकता है, आईएमएफ के शिकंजे से बाहर निकलने के लिए भी पॉलिसीज को रिविजिट किया जा सकता है, ये तमाम मामला किए जा सकते हैं। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि महंगाई पर इन्होंने ये सारा खेल तमाशा शुरू किया हुआ है। महंगाई का तो चलने रहे, रोना अब रो रहे हैं ना, पिछले कोई 5-6 दिनों से मेरे ख्याल है ये ज्यादा अफवाह फैली है। उससे पहले जब ये बाहर निकले थे, जरा कोई पीडीएम का एक मेंबर ले लेना फोन कॉल पे, मुझे बताएं कि आज से साल पहले इन्होंने जब किया था तो तब क्या था, तब क्या इनको इशू था, किस मामले पे इन्होंने स्टार्ट किया था? भी महंगाई थी? नो, अच्छा। तब इनका ये डिमांड थी कि वजीर आजम को हम उतारेंगे, और ये वजीर आजम साथ एक और एडिशनल भी था कि जी ये इलेक्शन जो है ये गैर जमहूरी तरीके से हुआ है, इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, धांधली ज़दा हुकूमत है, हम किए गए हैं जी। इनसे पूछे जब ये पिछली हुकूमतें आई थी तो तब ये धांधली का रोना, मतलब मैं ये समझती हूँ कि अरसलान ये एक छोटा सा एक कॉमन सी बात है कि जो हारता है ना बहरहाल वो धांधली का रोना रोता है, ठीक है? नहीं, आप जब माजी में धांधली का रोना रोया करते थे, 126 दिन का धरना था, वो हारने की वजह थी। हमने तो कहा था कि इलेक्शन वहां पर दोबारा किया जाए और उन 4 हलकों को खोला जाए जो हमारी डिमांड थी। ये भी कहते 126 दिनों का धरना दे दिया था। 126 दिनों का धरना हमने इस बात पे नहीं दिया था कि नवाज शरीफ को उतारा जाए, हमने इस बात पे दिया था कि वो 4 हलके खोले जाए। हमें कोर्ट की तरफ से यकीन दहानी कराई गई कि जी खोल लिए जाएंगे, जिस पर हमने वो धरना को खत्म किया था और फिर वो 4 हलके खोले भी गए थे। तो इशू ये है कि कोई मकसद लेकर आए, ठीक है? अब उनका एक ड्रामा कि जी महंगाई है, ये हमारा मकसद है। सिर्फ महंगाई नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं मैम। आपने मुल्क के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आपने नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ वो ना दे सकी, 50 लाख घर बनाने थे, आप वो ना दे सके। अच्छा अरसलान, ये थोड़ा सा ना फिगर आउट करने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा इन बातों पर तवज्जो दें कि 4000 गवर्नमेंट की जॉब ये पिछले कोई 6 माह 4 माह की आए। अच्छा ठीक है, 4 अल्लाह करे 40,000 आ जाए, अच्छा 4 लाख आ जाए, हो रही है, 40 लाख आ जाए, हम तो दुआ गो हैं। आपने तो 1 करोड़ का वादा किया हुआ है। डेली बेसिस पे आप देखें कि गवर्नमेंट की जॉब वेबसाइट जी ये चेक करें गवर्नमेंट की, डेली सर्विसेज पे आपको वहां पर आता है कि इस डिपार्टमेंट में इतनों की जरूरत है, यानी कि हमने माशाल्लाह अच्छा खासा वहां पर भर्ती स्टाफ किया है। अब मुझे पीटीआई से क्या शिकायत है, पीटीआई की खुद मेंबर होते हुए मुझे हमारी अपनी ही गवर्नमेंट से शिकायत है। क्या आप बिलीव करें कि 70 सीट्स जो हैं वो पीटीआई की जो पॉलिटिकल जॉब्स हैं वो खाली पड़ी, पॉलिटिकल जॉब्स जिन पर ऑलरेडी जॉब को फिट किया जाता है, और उन पर बैठा कौन हुआ है? नून लीग के लोग आज भी। अच्छा। वो खाली थी, यानी कि उनको हटाकर रिप्लेस किया जाना था पीटी के लोगों को, जो कि नहीं किया गया। आपने मैम कभी मैं तो शिकायत ये कर रही हूं कि नून लीग अभी तक काबिज है। ठीक है, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आपने कभी लाहौर से बाहर ट्रैवल किया? जी, मेरा तो काम पर मैं पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट हूं पीटीआई। आपको मोटरवे के अलावा आपने अपनी सड़कों का हाल देखा?
تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ کتنے ہاسپٹلز نئے کھولے ہیں, نہیں ہر یہ کوئی نہیں دیکھو گے کہ کتنی یونیورسٹیز نئے کھولی ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ سڑک پہ کیوں کہ لگتا ہے, برج پہ کیوں کہ لگتا ہے, نہیں مجھے ایک بات نظر آتا ہے, تو جو نظر آتا ہے وہ تو آپ کو ٹریولنگ کرنے کے لیے آپ کو روڈز ٹھیک رکھنا, تو یہ موٹر وے جو نہیں اتنا ہم نے بنایا ملتان سے, یہ تو ہمارے دور کا کام ہے. صرف موٹر وے سے ٹریولنگ ہوتی ہے, صرف موٹر وے سے ٹریولنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میری بات سنیں, آپ کبھی چلے جائیں جنوبی پنجاب کی جانب چلے جائیں, موٹر وے سے ہٹ کے جتنے روڈ سے آپ چلے جائیں, مارکیٹ ٹو روڈ آپ نے جو دینا ہوتا ہے, یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ نہیں کہیں گے کہ جنوبی پنجاب میں 2 ہاسپٹل نئے کھلے ہیں برانڈ قسم کے, اس کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا, پیسے تو اس میں بھی لگے ہیں. دیکھیں ارسلان بات کیا ہے, کسی بھی قوم کی پرائیورٹی کیا ہے, میری بات سنیں, پرائیورٹی کیا ہے, میری عرض سنیں میم, ترقی جو ہے نا وہ روڈ سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ نہیں, میں کیسے غلط کہہ رہا ہوں, دنیا کا بیسک کانسیپٹ ہے, ترقی ایجوکیشن, دنیا کا کانسیپٹ ہے گروتھ آپ کی روڈ سے جڑی ہوئی ہے. ترقی ایجوکیشن سے ہے, لیکن ایجوکیشن کے لیے بھی ٹریول کرنے کے لیے روڈ کی ضرورت ہے. روڈ سے ٹریول کر کے ہی ایجوکیشن تک جانا ہے. جب روڈ سے ٹریول نہیں, ایسی بات ہے. دیکھیں اب آپ یہاں یہ بنیادی بات ہے, اب آپ یہاں کہیں تو یہ بنیادی بات ہے. اگر آپ کا مریض, آپ نے ہاسپٹل بنا دیا, آپ کا مریض بیمار پڑا, روڈ ہے نہیں, وہ جہاں اس نے 10 منٹ میں ٹریول کرنا تھا وہ 3 گھنٹے میں ٹریول کرے گا, وہاں پہ اس کو فوری طور پہ علاج میسر نہیں آ پائے گا. یہ کیا یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو ایٹ لیسٹ لوکل لوگ ہیں ان کو وہ فیسلٹی مہیا ہو؟ پہلے تو ان لوگوں کو ہی نہیں تھی. کتنے ہاسپٹل تھے, یا کتنی پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ بتا دیں کہ کتنی مجھے یونیورسٹی, بتائیں, چلیں آپ ایک سیکنڈ میں عرض کروں, چلیں آپ کے منشور کی بات کر لیتے ہیں, آپ کے منشور کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ جس دن حکومت ختم ہوگی اس دن ہر ضلع کے اندر آپ یونیورسٹی بنا کے جائیں گے. 36 اضلاع ہیں پنجاب کے, بتائیں کتنے اضلاع میں یونیورسٹی بنا چکے ہیں؟ 4تھا سال ختم ہو رہا آپ کا. یونیورسٹی ہماری بہت زیادہ پائپ لائن میں, میں بتاتا ہوں کتنی پائپ لائن میں, میں آپ کو بتاتی ہوں 8 پائپ لائن میں. ہاں تو پھر وہ کم ہے. اور دوسرے نمبر پر میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات بتا دیتی ہوں. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو تھا چائلڈ بیئرر پروٹیکشن, وہ صرف اور صرف 6 کے اوپر موجود تھا. ہمارے آفس یہ 7 بیٹھی ہیں, ان کے دور کی بات ہے, تو صرف 6 آپ کے اضلاع پر اتنا امپورٹنٹ آفس. اور اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں سی ایم نے ہدایت کی ہے کہ آپ نے 36 کے 36 ڈسٹرکٹ پہ فوری طور پر بلڈنگ بنائیں. اچھا, یقین کریں کہ 7 کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے ہم نے, 7 اضلاع کی, جو کہ اب ہمارا بنا رہی ہیں. تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ان کو کوئی ڈسکس نہیں کرے گا. آپ کریں نا ڈسکس, آپ حکومت ہے, ہمیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو آپ کو کر رہی ہوں, بتا رہی ہوں, آپ بار بار روڈ کی بات کر رہے ہیں. اچھا روڈ امپورٹنٹ نہیں ہے, گولی مارو, وہی نواز شریف والی بات, روڈ دکھا دو, برج دکھا دو. اب آپ نے روڈز بنائے ہیں, آپ اس کی اہمیت ذرا بتائیں سیما انوار صاحبہ کو, کتنی اہمیت ہے؟ ہاں شیر شاہ سوری نے بنائی تھی. میں نے تو سیما صاحبہ سے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے ٹریول کر کے آئیں گے تو روڈ سے ٹریول کر کے ٹائم پہ پہنچی ہیں. اگر روڈ نہ ہی بنیں گے, ایجوکیشن کے لیے بھی روڈ سے ٹریول کر کے اسکول تک جانا ہے, ہاسپٹلس میں بھی روڈ سے ٹریول کر کے جانا ہے. اگر آپ نے شہر سے باہر کسی بزنس کے سلسلے میں جانا ہے تو لاہور کی کون سی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے؟ میم صرف لاہور میں پنجاب تھوڑی ہے, یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ جو میٹرو کا یہ جو روڈ ہے نا اوپر جا کے وہ دیکھیں, وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے. نہیں وہ تو دور کی بات ہے, یہ اورنج پین کا ٹریک ہی دیکھ لیں نیچے سے کیا برا حال ہوا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ آپ چلے جائیں ادھر سگیا پل سائڈ کی طرف, اس کا روڈ دیکھ لیں, شرد پور شریف کی طرف جو روڈ جاتا ہے وہ روڈ دیکھ لیں, اس کا برا حال ہے. وہاں سے گزرنا اور وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے. جی ایسے ہی ہے, جی بہت مشکل ہے. اور اس کے علاوہ آپ چلیں روڈ کو تو آپ چھوڑیں, تو یہ جو اندر یہ جو گلیاں ہیں ان کے بہت برے حال ہیں. اس کے علاوہ اچھا نہیں, اس کے علاوہ چلیں ایک اور بات, چونکہ آپ ظاہر حکومت کا حصہ ہیں, آپ سے ذرا پوچھنا بنتا ہے مجھے. آپ لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا لاہور کے اندر پرٹیکولرلی کہ جی خدمت آپ کی دہلیز پہ. خدمت آپ کی دہلیز کا کانسیپٹ کیا تھا کہ کہیں پہ کچرا پڑا ہوا ہے اس کی تصویر اتارے, کوئی اتارے, اس ایپ پہ اپلوڈ کر دے, فوری طور پہ کمشنر آفس میں سیل بنا ہوا ہے, وہاں سے وہ متعلقہ لوگوں کو کہیں گے اور وہ ٹیم آئے گی اور کچرا صاف کر دے گی. کیا لاہور کا کچرا صاف ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ اس وقت کی سکیم تھی جب ہمارے بلدیاتی ادارے فریز تھے. اچھا, اب جب کہ بلدیاتی ادارے ہمارے دوبارہ اپنا کام سٹارٹ کر چکے ہیں کورٹ کے آرڈر کے بعد, تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہے یا وہاں پر جانا چاہیے. آپ کے یہ گلی محلے کے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ ہمیشہ آپ کے چیئرمین حل کرتے ہیں, اور آپ چیئرمین نون لیگ کے ہیں, تو
تو ہے نا, کام کریں جی آپ لوگ, کریں نا, کیوں نہیں؟ چیئرمین نون لیگ کے تھے, یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. سب سے پہلے آتے تو بلدیات کے سسٹم پہ شب خون مارا گیا. اچھا, اب اس کو وہ شب خون مار کے اب تو ختم کر دیا ہے. نہیں تو کیا ختم کی ہے ابھی تو انہیں آپ فنڈز کو دیتے ہوئے آپ کو فنڈز نہیں دے رہے, آپ نہیں فنڈز نہیں دے رہے. میرے پاس لارڈ میر صاحب آئے تھے بتا کے موجود ہیں, میں خود یوسی کی ممبر ہوں, میں خود یوسی ممبرز ہوں. ابھی بھی میں اپنی یوسیز میں جو ہے نا وہ معاملات میں دیکھتی ہوں. فنڈز نہیں دے رہے, حوصلہ تو ہے نہیں فنڈز دینے کا. فنڈز دیں گے تو لوگ کام کریں گے نا. فنڈز دیں گے تو یہ اسٹریٹ لائٹ, ایک گٹر کا جو ڈھکن لگانا نا, ایک چھوٹی سی بڑی چیپ سی بات ہے, وہ دینے کے لیے آپ لوگ, وہ ان کے فنڈز دینے کے لیے آپ لوگوں کا حوصلہ نہیں ہے. کیا کہ یہ نون لیگ کے لوگ کام کروائیں گے بیسک ان کے ذہن میں کہ یہ نون لیگ کہنا چاہ رہے ہیں. میری بات سنیں, یہی تو میم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ اتنا ملک کے مسائل پیدا کر چکے ہیں ملک کے لیے, ملک کو مسائلستان انہوں نے بنا دیا بقول آپ کے, تو پھر آپ کوئی ریمیڈی کریں نا عوام کے لیے, آپ کوئی ریمیڈی کریں, آپ کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کم از کم کوئی ایسی اگریسو قسم کی پالیسی لے کے آئیں جس سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے. حکومت جو ہے وہ مزے لوٹ رہی ہے, حکومت کو پرواہی نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بکھری پڑی ہوئی ہے. ریزائن کریں, سب سے ایزی حل ہے. نہیں تو سب سے ایزی حل یہ کہ وزیر اعظم صاحب ریزائن کر دیں, جن کی وجہ سے اتنے پرابلمز ہیں. آپ کو پرابلم تو آپ کو ہے, ہم وہ ریزائن کر دیں, سارے معاملات سولو ہو جائیں گے. وزیر اعظم تو آپ کو ہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, لوگوں کو بھی پرابلمز ہیں. جائیں لوگوں کے, آپ ان کے اتنا جائز جا کے لوگوں سے پوچھیں جو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں, جو جن کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے, نہیں ہمارے لوگ نہیں ہے, عوام ہے, وہ ہم میں سے لوگ ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی اگریسو پالیسی دیں. تو اگریسو پالیسی ہماری ہے انشاءاللہ. مہنگائی مارچ ہمارا سٹارٹ ہے, ہر ٹائم پہ ان لوگوں کو ٹف ٹائم. شیخ رشید صاحب نے پتا ہے کیا, وہ کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد مہنگائی مارچ ہم نے کنٹرول کر لینی ہے. میری بات سنیں, 4 ماہ کے بعد جب مہنگائی مارچ ہے, شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی تو کہا ہے نا کہ مارچ میں یہ مارچ نہ کرے, اپریل میں مہنگائی مارچ میں جائیں. یہ نہ کہتے اگر انہیں خوف نہ ہوتا تو پھر مارچ میں ہی رہنے دیتے نا, مارچ میں جس دن پاکستان ڈے منایا جاتا ہے اس دن آپ وہ کر رہی ہیں قرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی تھی. تو ظاہر ہے وہ بھی عوام کے لیے ہے, لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کی آواز ہے, اس لیے کہ پاکستان کے دشمن ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ ڈیٹ سلیکٹ کی ہے کہ ان کو پاکستان ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے, وہ بولا کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر جمہوری مسلط شدہ حکومت کو جو کہ عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے اور جس نے عوام کے مسائل کا 1% بھی حل نہیں کیا, اس کو ایسے ہی اہم دن کے اوپر اس کے خلاف مارچ کر کے گھر بھیجنا چاہیے. سمپل سا حل تھا, بڑا سمپل سا حل تھا اس ساری گیم کا, سارے کھیل کا جو یہ کھیل رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں پی ڈی ایم سارے ریزائن رکھے, پارلیمنٹ سے فارغ ہو تاکہ ہم دوبارہ الیکشن کریں. ٹھیک ہو گیا, سمپل سا حل ہے, کریں. کیا اگر آپ سارے ریزائن دیں, سارے ان کے پارلیمنٹیرین ریزائن دیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, تاکہ الیکشن دوبارہ ہو. نہیں الیکشن نہیں, آپ تو ضمنی الیکشن کروا دیں گے اگر یہ الیکشن ہوگا تو یہی بات کر رہا ہوں, ہو جائے گا کورٹ میں. نہیں ہوتا, جب تک میری بات سنیں, جب تک ساری اپوزیشن ریزائن نہیں کرتی تو کرے نا, اس وقت تک ساری اپوزیشن اکٹھی ہے نا پی ڈی ایم میں, ساری اپوزیشن تو ملی ہوئی ہے. اچھا, میں آپ سے یہ تو آپس میں ہی نہیں ملے ہوئے میرے بھائی, آپس میں ہی نہیں ملتے. نون لیگ سے سوال کرتا ہوں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جن کا مرنا جینا پاکستان میں نہ ہو ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا. یہ بہت بڑا تانا ہے جو زرداری صاحب نے آپ کو دیا ہے. کیوں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آتے, کیوں جائیدادیں یہاں منتقل نہیں کرتے, کیوں بچوں کو یہاں واپس نہیں لے کے آتے. یہ بہت بڑا تانا ہے آپ کے لیے. پاکستان جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا اپنا ملک ہے, وہ علاج کے لیے باہر گئے, انشاءاللہ وہ پاکستان واپس آئیں گے. یہاں پہ ان کا گھر بھی ہے, ان کی فیملی بھی ہے یہاں پہ, سب لوگ وہاں پہ نہیں ہے, ان کی بیٹی یہاں پہ ہے, ان کے اور لوگ فیملی کی بھی یہاں پہ. پاکستان ان کا اپنا گھر ہے, وہ اصل اساسا اولاد ہوتی ہے اور اولاد میں بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹے دونوں باہر ہیں, تو وہ پاکستان مرنے میں بھی نہیں آئے, پاکستان آئیں گے. نہیں دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی اگر آپ کو کہہ رہی ہے تو یہ بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ دھرتی کے خلاف ہیں. ہمارے تو لیڈر جب وہ تو علاج کے لیے باہر گئے نا, تو جب جی چاہتا ہے زرداری صاحب بھی تو پاکستان کو دبئی اور انگلینڈ بنا لیتے ہیں, جب ان کی جو بھی پرابلمز آتی ہیں تو وہ بھی اس کو دبئی اور انگلینڈ میں. نہیں, اب تو وہ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا وہ ویسے بھی پاسپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع ہے, وہ ویسے ہی باہر نہیں جا سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب تو پاکستان واپس آ سکتے ہیں نا, کم از کم کون سے سازگار حالات ہیں جن کا انتظار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد از جلد آئیں گے. آپ کو ایک بات بتا دوں واپس آئیں گے کہ نواز شریف کا بھی حشر عنقریب وہی ہونے والا جو الطاف حسین کا ہوا ہے. میں آپ کو پریڈکشن کر رہی ہوں, کیا مطلب کیا حال ہوگا, ان کو لندن کی حکومت بھی باہر نکالے گی, آپ یاد رکھیں, اور یہ انڈیا بھاگیں گے. نہیں, کوشش کر کے دیکھ لی بہت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, لندن کی حکومت سے ہر طرح کے رابطے کیے.
ना, नहीं, मैं रात पीपल्स को पार्टी जीत नहीं, जाती मैंने है। आपको नवाज शरीफ की आप आज भी वोट दे देती हैं ये उनको। प्रेडिक्शन आप याद रखिएगा इस चैनल पर कि इन लोगों का हशर बहुत अनकरीब लंदन की हुकूमत करने जी वाली है। नहीं, आपका इंशाल्लाह इनका trial वही होगा। टाइम नहीं, अब तरीके इंसाफ का वो टाइम आने वाला है। लोग जो है ना वो तरीके इंसाफ को बाहर निकालेंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान के हम अवाम तेईस जो है इलेक्शन भी निकालेंगे। जीतेंगे। तो कहने में और करने में बहुत अच्छा, फर्क ठीक हो गया, है, चलें। कहने में और करने में बहुत फर्क है। ठीक जब हो बाहर गया। लोग इंशाल्लाह जो है ना हम लोग जीतेंगे। इंशाल्लाह लोग ठीक हो इसीलिए गया। तो 133 से भागे हैं ये, ठीक हो गया। जीतना होता तो ना भागते। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।